बैक जी, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। अदम एतमाद तहरीक पर इजलास और वोटिंग का वक्त जो है वो रफ्ता रफ्ता करीब आने लगा है, जिसकी वजह से रोज़ाना की बुनियाद पर सियासी क्लाइमेट इस वक्त चेंज हो रहा है। अपोजिशन रोज़ाना हुकूमत गिरा कर सोती है तो हुकूमत रोज़ सुबह उठकर अपोजिशन को धुतकारना शुरू कर देती है। लेकिन कल रात एक इंटरव्यू के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल से ये बात तो वाज़ेह हो चुकी है कि अपोजिशन इमरान खान को सेटबैक देगी और साथ में इमरान खान के तहादी भी इमरान खान को मुश्किल में डाल सकते हैं। पंजाब असम्बली के स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही के इंटरव्यू ने अवाम के सामने वो तस्वीर पेश की जिसे PTI की हुकूमत अवाम से छुपाती आई है अब तक। बिल्कुल ये तमाम सूरत हाल जो है वो काफ़ी मुश्किल होती हुई नजर आ रही है खान साहब के लिए ख़ास तौर पर। आपसे कुछ देर पहले खान साहब ने सवात में जलसे से भी खिताब किया और एक बार फिर से उन्होंने कुछ बातें जो वो अब हर जलसे में करते आ रहे हैं उनको उन्होंने दोहराया है। इस्लामोफोबिया के हवाले से उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा काम किया है उनकी हुकूमत ने। उसके अलावा फिर से उन्होंने इस चीज़ को जो है वो दोहराया है कि वो जो है वो तीनों का शिकार करेंगे एक ही गेंद से, यानी मौलाना फजल रहमान का, आसिफ अली जरदारी का और मियाँ शहबाज शरीफ साहब के हवाले से वो ये बात अपने हर जलसे में अब लगभग दोहराते चले आए हैं। लेकिन क्या जलसों में इस तरह की बातें करना काफ़ी रहेगा? क्या बुलंदोबांग दावे करना इसका हल है जो सूरत हाल इस वक्त दरपेश है PTI को, या फिर चौधरी परवेज़ इलाही ने जिस तरीके से एक सूरत हाल जिसका नक्शा खींचा है और उनकी गुफ्तगू सुनने के बाद और उनके उस इंटरव्यू के बाद शायद ये ख्याल उभरा है कि खान साहब जो हैं वो बड़ी मुश्किल में आ सकते हैं। अगर हम गौर करें चौधरी परवेज़ इलाही साहब के अल्फाज के ऊपर तो उन्होंने यहाँ तक कहा कि इसकी सोच है, इसके लिए बड़े सरप्राइजेस हैं। जब नंबर के हवाले से सवाल किया गया कि नंबर के अपोजिशन के पास पूरे हैं तो चौधरी साहब ने यह दावा किया कि इसकी सोच है और बहुत सरप्राइजेस जो हैं वो मिल सकते हैं। बहरहाल उसके बाद भी कुछ डेवलपमेंट्स जो हैं सुबह से उनका सिलसिला जारी है और वो हो रही हैं। ऐसा लगा कि शायद परवेज़ इलाही साहब का जब सुबह एक बयान आया तो ऐसा लगा कि शायद चौधरी साहब को ख्याल आया, कुछ ज़्यादा वो बातें कर गए। उसके बाद फिर कुछ उन्होंने अच्छी स्टेटमेंट्स जो हैं वो खान साहब के हवाले से दी हैं। लेकिन बहरहाल वो अपनी जगह, लेकिन जो नक्शा उन्होंने खींचा, जो सूरत हाल उन्होंने बताई, वो भी अपनी जगह है। फयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा PTI पंजाब के सूबाई वज़ीर। बहुत शुक्रिया चौहान साहब शो में ज्वाइन करने के लिए। चौहान साहब, ये अगर परवेज़ इलाही साहब का आप इंटरव्यू सुने और उनकी बातें सुने तो ये तो बड़ी परेशान कुन सी सूरत हाल मालूम होती है PTI के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, चौधरी परवेज़ इलाही साहब मेरे बुज़ुर्ग हैं, मैं इनकी दिल से इज़्ज़त करता हूँ। उन्होंने कल सच कहा कि बड़े बड़े सरप्राइज़ आएंगे। आज आपने सरप्राइज़ देख लिया ना चौधरी साहब के अपने बयान की सूरत में। उन्होंने कहा जी इत्तेहादी है और इत्तेहादी रहेंगे और हमारा एडवाइस है कि हमारे मशवरे से चलेंगे तो इंशाल्लाह हुकूमत को फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। देखिए, मैं आपको ब्रेकिंग दे रहा हूँ जो रात को मैंने एक TV चैनल शो में रात के 11 बजे कही थी, सुबह मैंने अपनी फेसबुक के ऊपर उसको अपलोड किया हुआ है। आपकी इतला के लिए अर्ज़ है, ये मेरी ख़बर है और ये कल दोपहर की डेवलपमेंट है और मेरी इंफॉर्मेशन है कि इंशाअल्लाह ये तहरीक अदम एतमाद पहली बात ये है कि मटेरियलाइज़ ही नहीं होगी। ये इससे पहले ही एक अपोजिशन की पार्टी इस पूरे प्रोसेस से स्किप कर जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, अगर ना भी स्किप किया तो जनाब ये तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी। दिसंबर तक इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब हैं और आपके वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब भी होंगे और फिर आपका इंशाअल्लाह 2023 के अवाइल और दरमियान में आपके इलेक्शन होंगे। ये आपको इंशाअल्लाह 2 से 3 दिन के अंदर एक एक चीज़, और फिर इसका इजहार आज चौधरी परवेज़ इलाही साहब की स्टेटमेंट से भी आपने देख लिया और अभी तकरीबन 1 घंटा पहले, बल्कि आधा घंटा पहले वो बाप वालों का भी जनाब बयान आ गया कि हम अपना फैसला खुद करेंगे। 2 से 3 दिन के अंदर आपको सारे का सारा रिजल्ट नज़र आ जाएगा इंशाअल्लाह। वज़ीर आज़म साहब भी इधर हैं, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब भी इधर हैं। पुरानी तनख्वाह के ऊपर अपोजिशन काम करेगी, पुरानी तनख्वाह के ऊपर, और उस तनख्वाह में थोड़ी सी कटौती होगी जो इनके ऊपर फैसले आने लगे हैं ना, फर्द जुर्म आयद होने लगी है। फिर उसके बाद गिरफ्तारियां होंगी, फिर कोकला छपाकी जो में रात आई है, जड़ा आगे पीछे देखे उसी शामत आई है वाला माहौल बनेगा। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा इनके लिए जनाब अपोजिशन के लिए हो जाएगा। ये मेरी बात ऑन रैकेट लिख लें। उस्मान बुज़दार साहब भी इधर हैं और इमरान खान साहब भी इधर हैं। चलिए मैं लिख लेती हूँ, लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही साहब का कोई बहुत पुराने बयान की मैं बात नहीं करी जिसमें वो कहते हैं कि 100% खान साहब इन ट्रबल हैं। फिर वो कहते हैं कि वाज़े झुकाव है इत्तेहादियों का अपोजिशन की तरफ। फिर उन्होंने जो मसाइल खान साहब के हवाले से बयान किए वो भी चौधरी परवेज़ इलाही साहब के बयान हैं और वो कोई बहुत पुराने नहीं हैं, वो कल रात के ही हैं।
تو یہ جو آپ صورتحال بتا رہے ہیں یہ ہوگی کیسے؟ سنیں ہاں جی، کل دوپہر کی ڈیولپمنٹ تھی، اس کی اطلاع میرے خیال ان کو پہنچی نہیں تھی، رات کو اس وجہ سے باتیں کر دی، پھر آج دن کو جناب اس کا کفارہ ادا کر دیا چوئی صاحب نے، پھر فوراً جناب ایک میٹھا میٹھا بیان آپ کے سامنے آ گیا ہے۔ سیاست کے اندر لمحہ بلمحہ صورتحال چینج ہوتی ہے، اچھا لمحہ بلمحہ۔ آپ مجھے ایک چیز بتائیں کہ وہ فرد کہ جس کو 3.5-4 سال صبح سے لے کے رات تک ارک ریزی کر کے پاکستان کے ادارے، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، احتساب کورٹ، نیب، ایف آئی اے، پولیس، ایس سی سی پی، جناب آپ کی ایف پی آر، ساروں نے ارک ریزی کر کے ثابت کر دیا ہو کہ یہ مقصود چپراسی والی سرکار ہے، اربوں کھربوں روپے کی لوٹ مار ہے، وہ ملک کا وزیر اعظم بنے گا؟ آپ مجھے بتائیں نا، وہ ملک کا وزیر اعظم بنے گا؟ نہیں، اتنے بھی اللہ پاک کے کرم سے پاکستان کے حالات خراب نہیں ہوئے، نہ پاکستان کی عوام کے، نہ پاکستان کے اداروں کے، نہ پاکستان کی عدالتوں کے۔ تو اس وجہ سے آپ جمع رکھیں انشاءاللہ جناب کہ آپ کو اگلے 4 سے 5 دن کے اندر تمام اتحادی اوپنلی اعلان کریں گے کہ ہم وزیر اعظم اور حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں، اور یہ ناکام اور نامراد ہوں گے۔ 23 مارچ کی اسلامی سربراہی کانفرنس ہونے دیں وزیر خارجہ کی، اس کے بعد آپ کو ساری پکچر 100% کلیئر ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہوا کیسے چوہان صاحب؟ ذرا تھوڑا ایکسپلین کر دیجئے نا، کہ بہت آبویس تھا کہ چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ پنجاب کی چیف منسٹرشپ جو ہیں اس میں انٹرسٹڈ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کی طرف سے تو ٹھیک ہے، ان کو یہ آفر ہے، لیکن خان صاحب کی طرف سے تو جو ہے وہ الٹی کچھ چیزیں ہو رہی ہیں۔ پھر مونس الہی صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ مونس الہی صاحب کے اوپر کیسز کے حوالے سے یا ان کو گرفتار کرانے کے حوالے سے کہا جا رہا ہے، پریشرائز کیا جا رہا ہے۔ تو آپ کی چیزیں طے ہو گئی ہیں کیا کل رات کے بعد سے اب تک چودھری پرویز الہی کے ساتھ؟ دیکھیں بات یہ ہے، چودھری پرویز الہی صاحب ماشاءاللہ ایک بڑے باصلاحیت وزیر اعلیٰ رہے ہیں 2002 سے لے کے 2007 تک، مجھے اس سے کوئی انکار نہیں ہے، اور بڑے اچھے کام انہوں نے کیے۔ اب وہ ایز اے اسپیکر کام کر رہے ہیں۔ ہوا یہ ہے ان کے ساتھ ہینڈ کیا ہے نون لیگ نے، ان کو جسے کہتے ہیں نا منجھدار میں لا کے ان کی کشتی ڈبونے کی کوشش کی۔ کہتے ہیں نا ساری راتی جو ہے نا ہیر رانجھا دیکھ دے رہے، صبح اٹھ کے پوچھ دے رہے ہیر کڑی سی کے منڈا، یہ والا حساب ہوا ان کے ساتھ۔ پچھلے 20-25 دن سے سارا کچھ کرا کے اینڈ ٹائم پہ آ کے حمزہ شہباز صاحب نے اپنے آپ کو جناب اپنے سپوکس پرسن کے ذریعے سے وزیر اعلیٰ کا کینڈیڈیٹ بنا دیا۔ تو جناب یہ ساری چیزیں دیکھ کے سمجھ آ چکی ہے۔ علیم خان صاحب کو بھی استعمال کیا نواز شریف نے اور نون لیگ نے اور شہباز شریف نے، جہانگیر ترین صاحب کو بھی استعمال کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن ابھی آپ کا ٹی وی چینل دکھا رہا ہے، اور آپ سے تھوڑی دیر پہلے دکھا رہا تھا کہ ہم خیال گروپ پنجاب کا، اس نے اوپنلی بلنٹلی کہہ دیا کہ بھائی ہم عثمان پزدار صاحب کے ساتھ ہیں۔ اسی طرح جہانگیر ترین صاحب کا گروپ بھی کہے گا، اسی طرح یہ حمزہ شہباز صاحب والی تو بڑی ڈیولپمنٹ آپ نے بتائی ہے۔ کل رات تک تو سچویشن اور تھی، اور چودھری صاحب کہہ رہے تھے کہ آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ ضامن ہیں، تو پھر تو اس طرح پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی چیزیں خراب ہو سکتی ہیں نون لیگ کی۔ اور دیکھیں بات یہ ہے، زرداری ضامن ہے جس نے ریٹن جناب وہ 2008 کے اندر معاہدے کر کے جناب مکر گیا، اور نواز شریف نے پوچھا تو کہتے ہیں کوئی حدیث تو نہیں تھا جو لکھ کے ہم نے کوئی سائن کیے تھے یا مہر لگائی تھی۔ وہ ضامن خدا کا واسطہ ہے، ان کی شکلیں ہیں کہ یہ ان کی ضمانت کو کوئی مانے؟ نواز شریف ضامن جو اتنا بڑا نوسر باز ہے کہ اس نے پوری عدالتوں کو چونا لگا کے، عدالتی سسٹم کو چونا لگا کے، ہیلتھ سسٹم کو چونا لگا کے باہر بیٹھا ہوا ہے۔ شہباز شریف ضامن کہ جو لکھ کے عدالت کو کہتا ہے میرے بھائیوں نو جان دیو، میں تو جناب ضمانت دینا کہ جناب واپس آ جائیں گے 4 ہفتوں کے بعد یا 8 ہفتوں کے بعد، نہ 9 من تیل ہوگا، نہ رادھا ناچے گی، نہ وہ ان کا جناب وہ علاج ہو رہا ہے، نہ وہ واپس آ رہے ہیں، یہ ضمانت دیں گے؟ ان کی ہسٹری ہے، ان کی شکلیں ہیں، ان کی کرتوتیں ہیں، ان کا بیک گراؤنڈ ہے، ان کا ماضی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں پرویز الہی صاحب میرے بزرگ ہیں، دل سے عزت کرتا ہوں، اور میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں، ان کو بھی پتہ ہے کہ میرا ان کے فیملی کے ساتھ اور ان کے ساتھ کیا ہے۔ میں نے رات کو کل دن کو ایک ٹی وی چینل میں شو کرتے ہوئے ان کو ایک میسیج دیا تھا کہ کبھی بھی آل شریف اور نون لیگ اور نواز شریف شہباز شریف پہ آپ اعتبار مت کیجیے گا، اور آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں ان کو۔ 80s کے اینڈ اور 90s کے اینڈ تک وہ جو ایک ان کی سیاست کی میوزیکل چیئر کی گیم ہوتی تھی نا، کبھی مسلم لیگ اقتدار میں، کبھی پیپلز پارٹی، تو میں آپ کو عائشہ بتاؤں جب پیپلز پارٹی اقتدار میں آتی تھی نا تو یہ شہباز شریف اور نواز شریف کسی کو کمر میں درد نکل آتا تھا، کسی کو پتہ نہیں کہاں درد نکل آتا تھا، یہ لندن بھاگ جاتے تھے۔ پیچھے چودھری شجاعت مرکز اور چودھری پرویز الہی صوبے کی سیاست سنبھالتے تھے اور مارے کھاتے تھے۔ جب اقتدار آتا تھا مسلم لیگ کا
تو یہ واپس آ کے جناب اوپر وزیر اعظم نواز شریف, نیچے وزیر اعلیٰ شہباز شریف, وہ کہتے ہیں نا دودھ پین نو پاک پری تے توڑ نانو جمعہ. تو یہ اچھے طریقے سے چودھری برادران جانتے ہیں اس نون لیگ کو, اس طرح ان کو اعتبار نہیں کرنا چاہیے اس نون لیگ کے اوپر, اور نہ وہ کریں گے. چوہان صاحب یہ بڑی ڈیولپمنٹ آپ نے بتائی ہے کہ اگر ہاتھ ہو گیا کاف لیگ کے ساتھ, تو اگر ہاتھ ہو چکا ہے اور ان کو پتہ لگ گیا کہ ہو گیا ہے, تو پھر کب وہ اناؤنس کر رہے ہیں کہ وہ آپ لوگوں کے ساتھ کھڑے, کیونکہ وہ کوئی واضح اناؤنسمنٹ تو نہیں کر رہے نا ابھی بھی کہ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ وہ کہتے ہیں کہ وہ آپ کے اتحادی ہیں, لیکن تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, یہ کوئی جو واضح جو اعلان ہے وہ انہوں نے نہیں کیا. آ جائے گا اعلان, ٹھیک ہے, یہ ایم کیو ایم بھی کرے گی, یہ باپ بھی کرے گی, یہ جی ڈی اے بھی کرے گی, یہ کاف لیگ بھی کرے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, یعنی آپ کا پھر وہی سٹیٹمنٹ ہے کہ سارے اتحادی آپ لوگوں کے ساتھ ہیں اور وہ اعلان بھی کریں گے آپ کے ساتھ ہونے کا. ایک چھوٹا سا میں کوئکلی بریک لوں گی, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ساتھ ہی رہے گا. ویلکم بیک جی, نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں فواد احمد صاحب, فیاض الحسن چوہان صاحب اور حامد خان المشرقی صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں اس ٹرانسمیشن میں. حامد صاحب, ایک بڑا دعویٰ جو میں کہوں گی کہ چوہان صاحب نے ابھی کیا, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ ہو گیا کاف لیگ کے ساتھ, اور حمزہ شہباز صاحب نے خود کو پیش کر دیا ہے وزارت اعلیٰ کے لیے. تو اب کوئی چانس نہیں ہے اپوزیشن کا کہ اتحادی اس طرف جائیں گے, اتحادی ہمارے ساتھ ہی ہیں اور وہ اپنا فیصلہ بھی جلدی سنا دیں گے. تو یہ تو ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے بھائی, ہمیں تو پتہ نہیں چلا, چوہان صاحب یہ دے رہے ہیں, تو پھر کیا کہیں گے اس پر آپ؟ اگر یہ ہو گیا ہے تو پھر کیا صورتحال کل سے مختلف ہے, بدل گئی؟ عائشہ دیکھیں, جب سے یہ تحریک عدم اعتماد آئی ہے, ہر روز جو صورتحال ہے وہ بدل رہی ہے, سنسنی خیز ہو رہی ہے. ایک دن اپوزیشن کی طرف ایسے لگتا ہے جیسے سب اپوزیشن کی طرف جا رہے ہیں, اور تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ 172 تو کیا شاید 200 ووٹوں سے کامیاب ہو جائے گی, اور اگلے ہی دن کچھ ایسا لگتا ہے کہ شاید حکومت کے سارے اتحادی ابھی بھی حکومت کے ساتھ ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ جس طرح صورتحال بن رہی ہے یہ ابھی کلیئر نہیں ہوگی. اور میں کہوں گا کہ جس طرح یہاں پر سیاست کے اندر بہت زیادہ جانوروں کی مثالیں دی جا رہی ہیں, تو میں ایک مثال دینا چاہوں گا کہ دونوں اپنی اپنی باسکٹ کے اندر اپنے اپنے چوزے قابو کرنا چاہ رہے ہیں. وہ ایک کو قابو کرتے ہیں تو دوسرا باہر آ جاتا ہے, دوسرے کو ڈالتے ہیں تو پہلا باہر. تو صورتحال دونوں طرف بڑی غیر واضح ہے, اور چودھریوں کی جو کنگ میکر کی حیثیت ہے وہ بڑی ابھی بھی کویسچن کی جا رہی ہے. اور اس سے انکار نہیں کہ چودھری برادران نے جس طرح وزارت اعلیٰ کا ڈیمانڈ کی اور یہ نظر آیا کہ وہ ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے, لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ نون لیگ کی طرف سے بڑی مزاحمت ہے چودھری برادران کو وزارت اعلیٰ دینے کی, اور زرداری صاحب اور جو باقی ہیں وہ اس پہ راضی ہیں. ایک اور پوائنٹ میں کہنا چاہوں گا, اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس صورتحال کے اندر اب معاملہ جو ہے وہ اپوزیشن کے لیے بھی پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ کھڑا ہے, اور حکومت کے لیے بھی اب ہر صورت لازم ہے کہ وہ اپنے طاقت شو کرے, اپنی گنتی پوری کرے. اگر ابھی تک کی صورتحال کو دیکھیں تو واضح تو نہیں ہے, لیکن اگر حکومت کامیاب ہو گئی تحریک عدم اعتماد کو فیل کرانے میں, تو اپوزیشن کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا فیس سیونگ کرنا. اپوزیشن انتشار کا شکار ہو جائے گی, اپوزیشن یہ رسک نہیں لے سکتی ہے, اس لیے کہ وزیر اعظم کے لیے اگلے 6 ماہ اور جو ہیں وہ سیکیور ہو جائیں گے. اگر اس صورتحال کو غور سے دیکھیں تو اٹ از بیٹر آف ڈو اینڈ ڈائی فار اپوزیشن. اپوزیشن اسی لیے بڑی کانفیڈنٹ بھی ہے کہ جی ہم نمبر پورے کر لیں گے. جہانگیر ترین صاحب کے گروپ سے امیدیں ہیں, علیم خان صاحب کے گروپ سے لندن میں ملاقاتیں ہوئی, جہانگیر خان ترین کی لندن میں ملاقاتیں ہوئی, ایم کی ایم کو راضی کیا جا رہا ہے, کیونکہ ڈیفرنس بہت بڑا نہیں ہے. یہ تو حکومت بھی جانتی ہے, چاہے حکومت کے وزراء جو مرضی بیان دیں, حکومت کے پاس مارجن بہت تھوڑا ہے اپنی حکومت برقرار رکھنے کا, اور اپوزیشن اس کمزوری سے فائدہ اٹھانا چاہتی ہے. اچھا فواد, مجھے یہ بتائے گا کہ یہ بھی چوہان صاحب نے خبر دی کہ کل دوپہر کو ایک ڈیولپمنٹ ہوئی جس سے باخبر نہیں تھے چودھری صاحب, اور پھر رات کو اس طرح کے بیانات دیے, اور پھر صبح جو ہے پھر ان کو وضاحت دینا پڑی. تو آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے, کیا واقعی اتنی بڑی کوئی ڈیولپمنٹ ہو گئی کہ بالکل پانسا ہی پلٹ گیا؟ کل تک بالکل لگ رہا تھا کہ حکومت خطرے میں ہے, خان صاحب اب گئے کہ گئے, اور اب چیزیں اتنی بدل چکی ہیں کہ جی ہاتھ ہو گیا کاف لیگ کے ساتھ. اور کیا چودھری صاحب جو ہیں وہ وزارت اعلیٰ کے لیے ہی سیاست کر رہے ہیں؟ اگر ان کو آفر دوسری جگہ سے ملتی ہے تو وہ سلپ ہو جائیں گے یہاں سے, یا اپوزیشن سے جو بھی وعدے شادے انہوں نے کیے ہوئے ہیں وہ کوئی معنی نہیں رکھیں گے؟ پھر کیا کہیں گے آپ؟ عائشہ مجھ سے پوچھا آپ نے؟ جی 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 فواد صاحب آپ سے میں بات کری ہوں. دیکھیں عائشہ, یہ گیم ہے اب 27 تاریخ تک کا, 27-28 تاریخ تک کا, اور اسی طریقے سے چلتا رہے گا.
کہ جس طریقے سے کبھی آپ کو لگے گا کہ یہ گیم جو ہے وہ حکومت کی حق میں جا رہا ہے, کبھی لگے گا اپوزیشن کے حق میں جا رہا ہے. اور اس میں اس سارے گیم کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس وقت یہ پورے کا پورا گیم پرویز الہی صاحب کھل کر بولے ہیں, ہر موضوع کے اوپر, ہر سوال کے اوپر انہوں نے جواب دیا ہے. ورنہ اگر آپ اپوزیشن کی پارٹیوں کو دیکھیں, مسلم لیگ نون کو دیکھیں, پیپلز پارٹی کو دیکھیں, مولانا فضل الرحمان کو دیکھیں, تو کوئی بھی ٹھیک طریقے سے جواب نہیں دیتا. اگر آپ شاہد خاقان عباسی صاحب سے بات کریں, نئی سے شروع ہوتا ہے اور مجھے نہیں معلوم کے اوپر وہ جواب ختم ہوتا ہے. تو اس طریقے سے اپوزیشن نے پورے اس معاملے کو اتنا خاموش رکھا ہوا ہے, اتنا جو ہے انہوں نے خفیہ رکھا ہوا ہے کہ محسوس نہیں ہو پاتا کہ آخر ہو کیا رہا ہے. بہرحال یہ ضرور ہے کہ یہ ہلچل رہے گی, اور کبھی محسوس ہوگا کہ جی سیاست جو ہے وہ ایک کی طرف جھکاؤ ہے اس کا, اور کبھی محسوس ہوگا کہ دوسرے کی طرف ہے. فواد چوہان صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ بس 2-3 دن, 27-28 تک نہیں, بس 2-3 دن, وہ یہ کہہ رہے ہیں 2-3 دن میں ساری چیزیں بڑی واضح ہو جائیں گی. دیکھیں جی, حکومت کے پاس اگر اتنا ہی آسان ہوتا تو نمبرز ان کے پورے ہوتے, تو اس وقت جو ہے وہ اجلاس کو 27 تاریخ تک نہ کھینچا جاتا. ظاہر ہے کہ حکومت اس دوران اپنے کام میں لگی ہوئی, اپنی کوشش میں لگی ہوئی ہے. یہ 2-3 دن ظاہر ہے کہ دیکھیں کوئی بھی ہارنے والا جو ہے نا, وہ اگر سیاست کے اندر ہار مان جائے تو پھر تو دوسرے, تیسرے, چوتھے اور 5ویں نمبر کا جو کھلاڑی ہے یا جو بھی فرد جو کھڑا ہو رہا ہے الیکشن کے اندر, وہ تو پھر الیکشن میں ہی نہ کھڑا ہو, کیونکہ جیتنے والے کا سب کو پتا ہوتا ہے, ایک آئیڈیا ہوتا ہے. پہلے اور دوسرے کے درمیان مقابلہ ہے نا, تیسرا, چوتھا, 5واں, 10ویں تک لوگ کھڑے رہتے ہیں. اس لیے کھڑے رہتے ہیں کہ سیاست کے اندر کوئی بھی ہارنے والا یہ پہلے سے نہیں کہہ سکتا کہ میں ہار جاؤں گا. سیاست اسی طریقے سے چلتی ہے کہ اپوزیشن یہ دعویٰ کرتی رہے گی آخری دن تک, ووٹنگ کے سے پہلے تک, کہ ہم جیت رہے ہیں, اور جو حکومت ہے وہ دعویٰ کرتے رہے گی کہ ہم جیت رہے ہیں. اسی کا نام سیاست ہے, اور اسی طریقے سے اس نے چلنا ہے. فیاض الحسن چوہان صاحب بالکل ان کا یہ کام ہے, ان کی یہ سیاست ہے کہ وہ اس طریقے سے پورٹریٹ کریں کہ جیسے ان کے پاس نمبرز پورے ہیں اور اپوزیشن کو بری طریقے سے ناکامی ہوگی. لیکن ایک چیز میں صرف جو ہے وہ, آپ کے پاس میرا خیال ہے 8-10 منٹ ہی رہ گئے ہیں, ایک چیز میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ ایمانداری صرف جو ہے نا وہ یہ نہیں ہوتی کہ آپ پیسے چوری نہ کریں. ایمانداری یہ بھی ہوتی ہے کہ جہاں پہ قانون فالو کرنا ہو, جہاں حکومتی اداروں کی ریٹ کو چیلنج نہ کرنا ہو اور تسلیم کرنا ہو, وہاں پر آپ جو ہے وہ اس کو تسلیم کریں. سگنل توڑ دینا بھی ایک بے ایمانی ہے, اور اسی طریقے سے کسی کا پیسہ کھا جانا بھی بے ایمانی ہے. ان چیزوں کو ایمانداری کہیں نہیں کہا جائے گا. اور عمران خان صاحب نے آج معذرت کے ساتھ, انتہائی تکلیف ہوتی ہے کہ الیکشن کمیشن کے واضح تنبیہ کے باوجود جو ہے وہ آج سوات کے اندر موجود تھے, جلسہ بھی کرتے رہے, چیختے بھی رہے, چنگاڑتے بھی رہے, اور اپنے سیاسی مخالفین کو جو ہے وہ پکارتے رہے. بہرحال ایک افسوسناک معاملہ ہے. باقی فیض الحسن چوہان صاحب اس کے اوپر بات کریں گے کہ الیکشن بالکل چوہان صاحب اس کے اوپر میں بالکل آپ کی ٹیک لینا چاہوں گی. قانون توڑنا بھی جو ہے وہ غیر اخلاقی چیز ہے, بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے پیسہ کھانا. سوات میں جو جلسہ ہوا اس پر کیا کہیں گے آپ؟ اور دوسری چیز جو کہ فواد نے پوائنٹ دیا تھا کہ اگر آپ لوگ اتنے کانفیڈنٹ ہیں تو پھر کیوں اس کو مزید جو ہے وہ ڈیلے کیا جا رہا ہے 27-28 تک تیاری کے لیے؟ obviously آپ لوگوں کو ٹائم چاہیے, پھر اس کا مطلب ہے آپ لوگ پریپیئرڈ نہیں ہیں, نمبر پورے نہیں ہیں. میرا خیال ہے یہ جو ساس بھی کبھی بہت ہی والا ماحول ڈرامے کا بنا ہوا نا کہ اتنا لمبا کھینچا گیا, یہ بیچ میں 22-23-24 نہ ہوتا تو فواد صاحب کی خواہش کے مطابق جو ہے نا یہ کٹا کٹی جو ہے نا 18-19-20 تاریخ کو نکھڑ جانا تھا. لیکن بیچ میں جو ہے نا آپ کی جو ہے نا وزرائے خارجہ کی اسلامی سربراہی کانفرنس تھی, جس کی وجہ سے جو ہے وہ تھوڑا سا اس کو آگے لے جانا پڑا. دوسری چیز یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے جو رولز ہیں نا کہ الیکشن جہاں پر ہو رہے ہوں وہاں پر اگر کوئی ترقیاتی سکیم اناؤنس کرتا ہے کوئی وزیر یا کوئی چیف منسٹر یا کوئی پرائم منسٹر, کسی قسم کا کوئی انسینٹیو وہاں پہ دیتا ہے عوامی سطح پہ ترقیاتی کاموں کی صورت میں یا کسی صورت میں بھی, وہ انلیگل ہے. تو اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پر تو الیکشن کمیشن کو اور ججوں کو لوگوں نے کہا کہ جناب تمہارے بچے اور تمہیں جناب اٹھا کے لے جائیں گے اور تمہاری زندگیاں عذاب بنا دیں گے. اس کے مقابلے میں یہ چھوٹی سی اگر کوئی ایسی کہ جو کسی کو ہضم نہیں ہو رہی یا کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تو جناب ہم معافی مانگ لیتے ہیں, لیکن اللہ پاک کا کرم ہے وہاں پہ کسی قسم میں کسی نہیں اس طرح کی ڈیبیٹ کریں گے تو پھر 7500 چیزیں میں نکال دوں گا جو ہے نا, اپنی ذات کے حوالے سے بھی, آپ کے حوالے سے بھی, فلاں کے حوالے سے بھی, اس نے فلاں یہ کیا تو فلاں کیا. علم المنطق جو ہے نا اور علم الکلام کے ذریعے سے 100 جو ہے نا اعتراضات اور 100 جسٹیفیکیشن نکل سکتے ہیں. وہاں پہ کوئی انہوں نے موٹر وے اناؤنس کرنے کا یا کوئی کسی قسم کی وہاں پہ ایئرپورٹ بنانے کا, جیسے وہ آخری دنوں میں نواز شریف نے شروع کر دیا تھا نااہل ہونے سے پہلے, جہاں جاتے تھے بولو کتنے پیسے دوں, اتنے ارب یہاں, اتنے ارب وہاں, اور جہاں پہ جنا بنجر پہاڑ تھے ادھر بھی اناؤنس کراتے تھے ایئرپورٹ. ایسی کوئی چیز نہیں کی. اور تیسری بات, میں نے آپ کو جو بات کہی ہے, اللہ پاک کا کرم ہے, میں پنڈی میرا حلقہ ہے اور باخبر پولیٹیشین ہوں,
میں نے جو کل کی آپ کو ڈیولپمنٹ بتائی ہے اس کے اثرات آپ کو ابھی سے ملنا اور دیکھنا شروع کر دیے آپ نے. اگلے 3-4-5 دن کے اندر ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. میری فیس بک کے اوپر جو ہے وہ لگا ہوا ہے اس وقت جو ہے نا میری وہ پوری ویڈیو. جب آپ کا وقت آ جائے گا یہ اگلے 6-7-8-10 دن میں جب چیزیں کلیئر ہوں گی بلا لیجئے گا اپنے تجزیہ نگار کو بھی اور آپ بھی آ جائیے گا, بیٹھ کے گپ لگا لیں گے انشاءاللہ. صحیح. حامد صاحب یور ٹیک. میں صرف یہ کہوں گا 2 منٹ رہ گئے میرے پاس. فیاض الحسن چوہان صاحب کی جو بات ہے کہ جی اگر یہ 23 کو نہ ہوتا تو ہم ابھی کر لیتے, تو بات یہ ہے کہ ابھی تک تو کاف لیگ کا وہی بات ہے کہ 2 دن اور کل کے بیان کے بعد تو لگ رہا تھا کہ ساری گیم ان کے ہاتھ سے چلی گئی ہے. ایک تو بات یہ بڑی واضح ہے.